बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, हम जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिला में हाज़िर हैं और हम सर्फ़ भाई को पढ़ रहे थे और उसमें हमने शश अक़साम और रफ़्त अक़साम को पढ़ा था। आज हम उससे अगले दर्स की तरफ इंशाअल्लाह अपना सफ़र जारी करते हैं और आज का जो हमारा दर्स है वो मैंने आपको पीछे थोड़ा सा बताया था। कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। फिर मैंने कहा था इसम की 3 किस्में हैं, मस्दर, मश्तक़, जामिद। और फिर जामिद की 3 किस्में पढ़ी थी, फ़ेल की 2 किस्में पढ़ी थी, फिर मस्दर और मश्तक़ की मैंने आपको 2 किस्में बताई थी। आज फिर हम एक बार वापस लौटते हैं मस्दर की तरफ और मैं आज सरफ़े बाई के सफ़ा नंबर 24 और 25, जिसके पास ये सरफ़े बाई नहीं है, जो यहाँ पर दोस्त यूट्यूब के ज़रिए पढ़ रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इस सर बाई का लिंक जो है डाउनलोड का दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके इस सर बाई को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी रहे, क्योंकि आगे जो असबाक मज़ीद भी आएंगे तो वो इसकी मदद से आप हल कर पाएंगे। मैं यहाँ हल कराऊँगा लेकिन आपको वहाँ किताब की मदद लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आसानी के लिए लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर दें, PDF की शक्ल में हासिल कर लें और हो सके तो इसको प्रिंट आउट कर लें या कहीं से जाके मकतबा से किताब ख़रीद लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो सफ़ा नंबर 24 और 25 को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मस्दर, मैं एक बार फिर पीछे लौट रहा हूँ कि इसम की जो किस्म थी, इसम मस्दर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो ख़ुद तो किसी से मुश्तक़ नहीं होता, यानी ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी से बनता नहीं है, किसी से निकलता नहीं है, बल्कि इससे आगे बहुत सारी चीज़ें मुश्तक़ होती हैं, कलिमात मुश्तक़ होते हैं, तो उसको हम मस्दर कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मस्दर से कितनी चीज़ें मुश्तक़ होती हैं, मस्दर से क्या निकलता है, मस्दर से क्या बनता है। तो आपने अरबी ज़बान के आसान कायदे में जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं पढ़ी तो उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर लिंक मौजूद है, इसके ऊपर लिंक भी आ रहा है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। हमारे इस यूट्यूब पर पूरा उसका अरबी ज़बान के आसान कायदे के असबाक जो हैं 17 की लगभग जो हैं वो मौजूद हैं। आप ज़रूर बेतरतीब वो लाजमी देख लें ताकि आपको अगले जो असबाक हैं वो पढ़ने और समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था फ़ेल माजी, मालूम, मजहूल, मुज़ारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, अमर, नही। तो इस तरीके से अभी हम कुछ इंशाअल्लाह जो गर्दाने हैं वो हम इंशाअल्लाह इस सर्फ़ बाई के अंदर भी पढ़ेंगे। तो अब वही चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि मस्दर से कितनी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पर सर्फ़ बाई के अंदर अल्लामा बहाउद्दीन आमली ने ये बताया हमें, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसके हिसाब से हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और कुछ इजाफ़ी चीज़ें जो आएंगी तो मैं उसकी वज़ाहत आपको करता जाऊँगा इंशाअल्लाह। कि मस्दर से 12 चीज़ें मुश्तक़ होती हैं, ये उन्होंने अक्सरी कायदे के हिसाब से बताई, वरना 12 से भी कुछ तादाद ज़्यादा हो जाती है। मस्दर से यानी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, यानी जितने भी अरबी के जो कलिमात हैं वो मस्दर से निकलते हैं। अब मस्दर यानी उन सब की असल है, माँ है उनका असल है और इससे ही वो सारे कलिमात निकलते हैं, मुश्तक़ होते हैं। मुश्तक़ का क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि थोड़ी सी लफ्ज़ में चेंजिंग करके, इराबी चेंजिंग करके या सूरतन चेंजिंग करके नया लफ्ज़ उसी से बना लेते हैं, और जो लफ्ज़ होता है इसको हम इश्तिक़ाक़ कहते हैं, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से निकालना, शक्ल तब्दील करके, इराब तब्दील करके, इसको कहते हैं इश्तिक़ाक़। और ये होता है जो उससे निकलता है उसको हम कहते हैं मुश्तक़, और जिससे निकलता है मुश्तक़ मिन्हु, यानी जिससे वो निकाला जाता है। तो अब यहाँ देखें कि जो चीज़ जितने भी कलमात निकलते हैं वो मस्दर से निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। अब जो निकलने का तरीका है कि यानी उससे निकाली कैसे जाती हैं, बनाई कैसे जाती हैं, इनको हम इंशाअल्लाह अगली किताब में तफसील से पढ़ेंगे, यानी आगे आने वाली किताबों में इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे कि मस्दर से ये चीज़ें जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये बनाई कैसे जाती हैं। तो 12 चीज़ें जो ज़िक्र की गई हैं सर बाई में, उनमें से जो 12 चीज़ें ज़िक्र की गई हैं वो यहाँ पर मैं आपको शार्ट दे रहा हूँ, एक इसका शार्ट लिंक भी दे रहा हूँ, कापी भी दे रहा हूँ, सफ़ा नंबर 25 पर मौजूद है। तो आप यहाँ देख लें कि माजी, मुज़ारे,
اسم فاعل، اسم مفعول، اور جہد، نفی، امر اور نہیں، اور اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، اسم تفضیل، یہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی مصدر سے نکلتی ہیں. تو یہ جو ثلاثی مجرد کا مصدر ہوتا ہے، یعنی مصدر، ہم مصدر کی کون سی قسم کو یہ پڑھ رہے ہیں، اس جگہ پہ یاد رکھیں یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد کا مصدر کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ اسم جو مصدر ہو، اسم مصدر ہو، اور کون سا ہو، ثلاثی مجرد ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ 12 چیزیں نکلتی ہیں: ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، اسم تفضیل. ماضی کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل ہوتا ہے جو، یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. مضارع موجودہ اور آنے والے کے بارے میں بتاتا ہے، جس کو ہم عربی زبان کے سان کہتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل کام کرنے والے کا نام ہے، اسم مفعول جس پر کام کیا جائے اس کا نام ہے. جہد، یہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن میں یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. جہد کا مطلب ہے کہ آپ پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ سے کہتا ہے کہ یہ کھانا آپ نے کھایا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کھایا تھا، یعنی میں نے نہیں کھایا. آپ گزرے ہوئے زمانے میں اس کا انکار کر رہے ہیں. تو کوئی بھی کام جس کا آپ گزرے ہوئے زمانے میں انکار کریں وہ جہد کہلاتا ہے. اس کو جہد بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو نفی جہد بھی کہتے ہیں. یعنی جہد کا لفظ اور نفی جہد دونوں کا لفظ. اور جو نفی ہے، خالی نفی کا لفظ، یہ آپ مستقبل میں کسی چیز کا انکار کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، تو یہ مستقبل میں نفی ہو گئی. تو اس کو ہم عربی میں نفی سے تعبیر کرتے ہیں. امر، کسی کام کا حکم دینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کسی کو حکم دینا، کھاؤ، پیو، اٹھو، بیٹھو، سو، جاگو، اب یہ حکم دے رہے ہیں ہم، جس طرح اضرب، مار. نہیں، آپ بڑا سمجھ کے کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں، مت پی، مت کھا، مت جا، مت آ، اندر نہیں آنا. یعنی اس طریقے سے آپ اس میں زمان، جس وقت میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اس میں زمان کہتے ہیں. مثلا میں ایک جگہ پہ کسی کو مار رہا ہوں تو مارنے کی وہ جو جگہ ہوگی اس کو ہم کہیں گے مضربن، مارنے کی ایک جگہ، یعنی اس جگہ پہ اس کو مارا گیا. جو بھی کام ہوتا ہے اس کام کی جو جگہ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے یہ لفظ اردو میں زیادہ تر سنا ہوگا، مقتل، قتل کرنے کی جگہ، لڑائی کی جگہ. ٹھیک ہے جی، جنگ کے میدان کو مقتل، یا کہیں پر جو بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کو مقتل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو مقتل، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ اردو کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے. تو مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ، لڑائی کی جگہ. تو مقتل اس میں زمان ہے. یعنی جو بھی آپ اس طرح، اب یہ لفظ اور زیادہ، دوسرا ایک لفظ بھی مشہور ہے، ہم کہتے ہیں مزار، مزارات اولیاء، مزار کا لفظ زیارت کرنے کی جگہ، زیارت کرنے کی ایک وہ اس میں مکان ہے. یعنی میں اب جو دوسرا دے رہا ہوں، اس میں مکان کیا ہے، کام کرنے کی جو جگہ ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی جو جگہ ہے اس کو آپ اس میں مکان سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی میں نے ابھی جو مثال دی ہے مزار، زیارت کرنے کی جگہ، تو یہ مزار اس میں مکان ہے. ٹھیک ہے، لفظ اسم ہے، یعنی مزار، یہ عربی کا لفظ ہے مزار. تو اب یہ اسم ہے اور اس میں مکان ہے. اس طرح ایک اور لفظ بھی لے سکتے ہیں اس میں مکان کی جگہ، آپ کہہ سکتے ہیں مطبخن، جو آپ کا کچن ہوتا ہے اس کو آپ مطبخ کہتے ہیں. تو یعنی پکانے کی جگہ، یعنی پکانے کی جگہ، تو اس لحاظ سے اس میں مکان ہو گیا. اس میں آلہ، جس چیز کے ذریعے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس میں آلہ کہلاتا ہے. یعنی جس چیز کے ذریعے بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ اس میں آلہ کہتے ہیں. مثلا میں کسی کو مارتا ہوں، سٹک سے مارتا ہوں، چھڑی سے، تو میں چھڑی کہوں گا مدربن، مارنے کا ایک آلہ. ٹھیک ہے جی، اگر کسی چیز سے کسی کو قتل کیا گیا، مقتلن، قتل کرنے کا آلہ. اور اس میں تفضیل، کوئی بھی ایک کام دوسرے کی نسبت سے اگر زیادہ کیا جائے اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید اکبر سے بڑا عالم ہے، زید
اسلم سے بڑا ہے، زید اسلم سے چھوٹا ہے۔ تو اب یہ چھوٹا ایک چیز اسم ہے جو میں زید کے اندر پیدا کر رہا ہوں اسلم کی نسبت سے۔ تو جو چیز بھی آپ مقابلتاً کسی کے اندر زیادہ پائی جائے ایک کے مقابلے میں یا دوسرے کے مقابلے میں، اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی تعارف ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ سب کچھ یہیں پہ آ گیا، نہیں، ابھی ان کی ڈیٹیل آئے گی، بڑی تفصیل آئے گی، ان کو ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ بنتے کیسے ہیں، یہ مصدر سے بنائے کیسے جاتے ہیں، ان کو ہم عربی میں کیسے بولتے ہیں، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں ایک ایک پر علیحدہ طور پہ انشاءاللہ بحث ہوگی۔ لیکن ابھی صرف ان کا آپ کو بنیادی طور پہ ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ دیا جا رہا ہے، ایک تعارف کرایا جا رہا ہے کہ مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح مصدر سے ایک مبالغہ بھی نکلتا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی کے مقابلے میں کوئی چیز زیادتی نہیں پیدا کرتے، مطلقاً زیادتی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں وہ بڑا عالم ہے، بھائی کسی کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں بڑا عالم ہے، وہ جی بڑا آدمی ہے، وہ بڑا امیر ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا، تو یہ مبالغہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسی طریقے سے جو اب نفی جہد آئے گا، نفی جہد بلم یہ آ گیا، اسی طریقے سے آئے گا نفی مؤکد بلند ناسبہ، ایک گردان آئے گی لن یضربا کے ساتھ، وہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثلاثی مجرد جو مصدر ہوتا ہے اس سے یہ 12 چیزیں، یعنی جب آپ کو مصدر کا پتہ چل گیا تو خود بخود آپ کو جب طریقہ بتایا جائے گا آگے جا کے کہ کیسے مصدر سے پھر لفظ بناتے ہیں، تو ایک لفظ جب آپ کے پاس ہوگا اس سے آپ یہ 12 چیزیں اور یا 13 14 15 جتنی بھی آگے چیزیں اور بھی کچھ آئیں گی وہ، یعنی فی الحال 12 کو ہم رکھ رہے ہیں سامنے، یہ 12 چیزیں خود بخود آپ بنا لیں گے۔ یعنی ایک لفظ آپ کو سمجھنا ہوگا، ایک لفظ یاد کرنا ہوگا، یہی صرف کا فائدہ ہے، یہی قوانین کا فائدہ ہے، یہی اصولوں کا فائدہ ہے کہ جو ہم ابتدائی طور پہ اپنی علوم شریعہ کو پڑھنے سے پہلے صرف پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھیں، تاکہ کیونکہ ہمارا سارا دین عربی میں ہے تو ہمیں عربی سمجھنی، تو یہاں ہم شارٹ طریقے ہمیں سمجھائے جائیں گے جس سے ہم جلد از جلد ایک لفظ کی مدد سے کئی چیزوں کا احاطہ کر لیں گے۔ مثلا میرے پاس ایک لفظ مصدر تھا در بن، میں نے اردو میں اس کی پہچان بتائی تھی، نون زبر نا، فارسی میں دن یا تن، تو یہ در بن یہ مارنا ہے۔ یہ اب یہ مصدر جو ہوں گے نا آپ کو کہاں سے ملیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پہ اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے کہ مصدر ہمیں کہاں سے ملے گا۔ اب ٹھیک ہے جی، تو مصدر ہمیں فی الحال یعنی میں نے آپ کو ایک دے دیا دربن، اس کا معنی ہے مارنا۔ اب جب میرے پاس یہ لفظ موجود ہے دربن، اسی میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے شکل صورت اعراب کچھ نہ کچھ، لیکن یہ دعاد را با کا لفظ جو ہے یہ اصل میٹیریل ہے، یہ اصل مادہ ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ اس کو جو شیپ آپ شکل جو بھی دے دیں گے، یہ جو دعاد را با 3 حروف ہے نا یہ ختم نہیں ہوں گے، کیوں کہ یہ ان سب کی ہے، یہ ان سب کی اصل ہے۔ تو اصل جو ہوتی ہے باقی سارے اسی سے بنیں گے، تو ان میں یہ اصل ضرور رہے گی، شکل چینج ہو جائے گی، اصل ضرور رہے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ لویا ایک میٹیریل ہے، آپ ایک لوہے کی مدد سے سٹینڈ بھی بنا سکتے ہیں، لوہے کی مدد سے پنکھا بھی بنا سکتے ہیں، لوہے کی مدد سے آپ دروازہ بھی بنا سکتے ہیں، کھڑکی بھی، دیکھیں شکلیں مختلف ہیں، کھڑکی کی اور شکل ہے، دروازے کی اور، پنکھے کی اور، سٹینڈ کی اور، لیکن ان سب میں اصل مادہ جو ہے لویا وہ موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو یوں ہی جیسے آپ باپ ہے ہمارا، ہماری ماں ہے، تو ہم ان کی اصل ہے، ہماری شکلیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کا خون، ان کی اثر جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، چاہے آگے نسل در نسل جتنا بھی بڑھتے جائیں، وہ اصل اگر وہ اصل ہی کٹ جائے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے کیونکہ یہ 12 چیزیں نکلتی اسی مصدر سے ہیں، تو یہ مصدر جو ہوگا، مصدر کے اندر جو حروف اصلیہ ہوں گے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، حروف اصلیہ ہوں گے وہ ان تمام کے اندر موجود رہیں گے، شکلیں مختلف ہو جائیں گی لیکن یہ جو حروف اصلیہ ہوں گے مصدر کے وہ ان کے اندر ہر صورت میں موجود ہوں گے۔ مثلا اب یہ دربن ہے، دربن سے ماضی میں نے بنائی تو ماضی کیا بنے گی، یہ دیکھ لیں دارابا، شکل مختلف ہو گئی، دربن یہ ہے دارابا لیکن دعاد رابا موجود ہے۔ اس طرح ید ریبو، دیکھیں شکل مختلف ہو گئی لیکن دعاد رابا پڑا ہے۔ اس میں فاعل داربن، اس میں مفعول مدروبن، یہ دیکھیں شکل مختلف ہو چکی ہے لیکن نفی جہد لم یضرب، لم یضرب، نہیں نفی جو ہے لا یضرب،
لا یضرب، امر اضرب، ٹھیک ہے جی، اور نہیں لا تضرب، لا تضرب، دیکھ لیں۔ اور ادھر اس میں زمان مضرب، اس میں مکان مضرب، اس میں زمان بھی مضرب، اس میں اعلیٰ مضرب، اس میں تفضیل اضرب۔ تو یہاں دیکھیں، آپ ان تمام کو دیکھیں تو یہاں پر جتنے بھی میں نے یہ سب میں نے دربن سے بنائے، کیونکہ مجھے بنانے کا طریقہ معلوم ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اگلے جب اسباق میں جائیں گے تو ہمیں ان بنانے کا طریقہ جب معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ بھی اس طریقے سے ایک ہی لفظ سے یہ 12 چیزیں خود بخود بنا لیں گے، یعنی مشکل نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے صرف آپ کو ایک بنا کے سٹرکچر دکھایا ہے، ڈھانچہ دکھایا ہے۔ دیکھو دربن، یہ میں نے اس میں سے 12 چیزیں نکالی، سب اسی سے نکل رہی ہیں۔ معنی شکل مختلف ہو گئی لیکن دعا درابا سب میں موجود ہے، شکل مختلف ہو گئی۔ تو جب شکل مختلف ہوگی تو ترجمہ بھی تبدیل ہوگا، معنی بھی تبدیل ہوگا۔ تو اس کو آج ہم نے پڑھا، یہ ہم نے پڑھا کہ مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور وہ 12 چیزیں یہ ہیں جو میں نے ابھی بتائیں، اور ان کی تفصیل، ان کی تعریف یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ابھی ان کو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ابھی ان کا مختصراً تعارف کرایا گیا ہے، انشاءاللہ ان کا تفصیلی جو تعارف ہے وہ اگلی کتابوں میں آئے گا۔ یہ مصدر سے بنتی کیسے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صرف آپ نے ابھی ان کا خاکہ اپنے ذہن میں ڈالنا ہے، ان کو ابھی جس طرح میں نے سمجھایا اسی طرح آپ نے ان کو سمجھ کے یاد کر لینا ہے، اور چند مصادر کو آپ لے کے، جس طرح میں نے عربی زبان کے آسان قاعدے میں کچھ گردانے آپ پڑھ چکے ہیں، بنانے کے طریقے بھی میں نے بتا دیے ہیں کئی جگہوں پہ، کیونکہ کافی سارے طریقے تو میں نے پیچھے عربی زبان کے آسان قاعدے میں ماضی بنانے کا طریقہ تو آپ کو بتا دیا تھا، مضارع کا بھی بتایا، اس میں فاعل، اس میں مفعول کا بتایا، ٹھیک ہے جی، امر اور نہیں کا بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے جی، وہ لیکن جو میں نے آپ کو بتانے تھے کچھ تو بتا دیے ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے اندر محنت لا کے، آپ جس طرح میں ایک لفظ دے دیتا ہوں نصرن، یعنی دربن کی جگہ میں ایک لفظ اور مصدر دیتا ہوں نصرن، جس کا معنی ہے مدد کرنا، آپ اس نصرن سے یہ 12 چیزیں بالکل سیم اسی طرح کے، صرف دعا درا با کو چینج کر دینا ہے، باقی ساری شکل سیم اسی طرح بنا دینی ہے۔ میں ایک مثال تاکہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، یعنی نصرن تھا نا، اب میں یہاں پہ ناصرہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا یہاں چینجنگ ہوگی، ینصرو، ٹھیک ہے جی، ناصرن، منصورن، لم ینصر، لا ینصرو، انصر، لا تنصر، ٹھیک ہے جی، منصرن، ٹھیک ہے جی، منصرن، اور کیا ہے منصرن، اور کیا ہے منصرن، منصرن، انصرو۔ تو اس طریقے سے آپ نے یعنی سب کو، یہ دیکھیں ایک ہی لفظ تھا میرے پاس اور میں نے اس سے کتنے ہی لفظ بنا لیے، تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس پہ توجہ دینی ہے انشاءاللہ۔ اور جو دوست اپنی پچھلا کام مکمل نہیں کر پائے وہ کوشش کریں پچھلا کام مکمل کریں، اور جو بات میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ کاپی پینسل ضرور اپنے پاس رکھا کریں اور اہم باتوں کو ضرور نوٹ کیا کریں۔ اور دوسری بات کہ آپ جب تک اگلا سبق اپلوڈ نہ کیا جائے اتنے تک آپ پچھلے اسباق کو دہراتے رہا کریں، آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ راسخ ہو جائیں، بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ ایک سبق کو ایک بار نہ سنا کریں، ایک سبق کو آپ 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار، جتنا زیادہ سنیں گے وہ چیز اتنی زیادہ آپ کے لیے آپ کی مضبوط ہو جائے گی۔ اور ایک روٹین بنائیں کہ آپ پچھلے اسباق کو بھی ایک ایک کر کے روزانہ کی بنیاد پر ریوائز کریں، پچھلے اسباق بھی، یعنی عربی زبان کے آسان قاعدے کے جو ہیں، سربائی کے ہیں، ان تمام کے لیے بھی ایک روٹین بنا کے رکھیں کہ شروع سے روزانہ کے 1 لیکچر یا 2 کی آپ روٹین بنائیں کہ 1 لیکچر روزانہ کا پچھلا بھی سنوں گا، اگلا بھی سنیں، پچھلا بھی سنیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر شروع سے آ جائیں، پھر شروع سے، اس طرح کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہترین قسم کے صرفی بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آگے ہم دیگر جو ہم کتب پڑھیں گے وہ کتب بھی آپ کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے یاد ہوں گی، اور ان کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کریں۔ اور جو دوست یہاں اس ویڈیو پر نئے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پچھلے اسباق کو ضرور دیکھیں، تب ان کو ہماری یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور جو دوست واٹس ایپ کے ذریعے ہمارا یہ کورس پراپر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر شو رہا ہے تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کسی قسم کی سبق میں مشکل ہو تو آپ کومنٹس میں جا کے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یا مشق حل کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔